बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरु नासिर व मुईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अर्रहमान फ़ी किताबिल फ़ुरक़ान व क़ौलुहुल हक़ वहुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम व क़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। नाज़रीन व नाज़िरात, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका मेज़बान वसीम अब्बास दुआ के टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आपकी खिदमत में हमने अर्ज़ किया था कि दो प्रोग्राम जो हमने दुआ के लिए किए और कल एक प्रोग्राम हमने आपकी खिदमत में दुआ के हवाले से पेश किया कि ये ख़ास ट्रांसमिशन है दुआ के हवाले से जो 3 प्रोग्राम्स हमने किए हैं। लेकिन उन 3 प्रोग्राम्स के बाद मोमिनीन की तरफ से टेलीफोन कॉल्स, मैसेजेस और इतने ज़्यादा पैगामात आए कि इस दुआ के सिलसिले को शुरू किया जाए और ये मुअत्तल ना हो। आपकी पसंदीदगी इस उन्वान पे कि इस उन्वान को जारी व सारी रखा जाए और दुआ में आपकी दिलचस्पी और दुआ के हवाले से हमारी जो गुफ्तगू थी उसको आपकी तरफ से सराहा जाना, जिसकी वजह से हमने अलमहदी टीवी की इंतज़ामिया ने ये फ़ैसला किया है कि इंशाअल्लाह ताला बशर्ते सेहत व ज़िंदगी दुआ के प्रोग्राम को माह रमज़ानुल मुबारक में इंशाअल्लाह हम उसी तरह जारी व सारी रखेंगे और इसका दौरानिया हर रोज़ ईस्टर्न टाइम के मुताबिक 5 से 6 बजे तक होगा। तो हर रोज़ माह रमज़ानुल मुबारक में आप ये प्रोग्राम दुआ के उन्वान पर हर रोज़ आप ये देख सकेंगे अलमहदी टीवी पर, जिसे आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। फेसबुक पे अलमहदी फाउंडेशन को आप लाइक कीजिए, उस पेज पर आप देख सकते हैं। जादू, शावा और दीगर जो डिवाइसेस हैं उन पर आप अलमहदी टीवी के प्रोग्राम्स को देख सकते हैं। और ये प्रोग्राम दुआ के उन्वान पर जो आपकी खिदमत आलिया में हर रोज़ लाइव नशर होगा, इसका टाइम ईस्टर्न टाइम के मुताबिक 5 से 6 बजे तक शाम में ये नशर किया जाएगा। और इस प्रोग्राम में जहाँ हम दुआ के हवाले पर गुफ्तगू करेंगे, कुरान हकीम, इरशादात पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फरमूदात अहलुल बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की रोशनी में हम दुआ की अहमियत को समझने की कोशिश करेंगे। दुआ की ज़रूरत क्यों है, दुआ क्यों की जाती है, दुआ कैसे करनी चाहिए, दुआ की शराइत क्या हैं, अगर दुआ कबूल नहीं हो रही तो उसकी वजूहात क्या हैं, और वो क्या चीज़ें हैं कि अगर हम वो करें तो हमारी दुआ जल्दी कबूल हो जाए। ये तमाम मौज़ूआत इंशाअल्लाह हम अपने इन प्रोग्राम्स में लेकर आएंगे। और इस प्रोग्राम का खासा ये होगा कि आप अपनी लाइव कॉल्स के ज़रिए इस प्रोग्राम में शरीक हो सकेंगे। हमारा नंबर हर रोज़ इस प्रोग्राम के दौरान टेलीविज़न स्क्रीन पर आपके सामने डिस्प्ले हो जाया करेगा और आप उस प्रोग्राम में, हमारे जो दुआ का प्रोग्राम होगा, अपनी लाइव कॉल्स के ज़रिए कहीं से भी, अगर आप फेसबुक के ज़रिए दुनिया भर में किसी जगह भी आप देख रहे हैं तो आप वहाँ से हमें उसी नंबर पर व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं जो कि फ्री है। और अगर यूएस के अंदर हैं आप तो जो लोकल नंबर है 8484690420, आपका जो भी कैरियर है आप उस कैरियर के ज़रिए हमें कॉल कर सकते हैं। और व्हाट्सएप के ज़रिए विद इन यूएस भी आप हमें कॉल कर सकते हैं और यूएस के बाहर दुनिया भर में कहीं से भी आप हमें कॉल फरमा सकते हैं, प्रोग्राम के हवाले से गुफ्तगू कर सकते हैं। अगर दुआ के उन्वान पर कोई सवाल है, कोई तजवीज़ है, कोई आपका अपना एक्सपीरियंस है, जैसे कल हमें मेरीलैंड से एक सिस्टर ने कॉल की और उन्होंने अपनी दुआ का जिक्र किया कि उनकी दुआ कैसे कबूल हुई, तो आप अपने तजर्बात भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम तमाम मरहूमीन के लिए कि जिनके नाम हमें लिखवाए जाते हैं और तमाम मरीज़ों के लिए जिनके नाम हमें दिए जाते हैं, उन सब के लिए हम दुआ करते हैं। और अभी हमारी गुफ्तगू का आगाज़ ही हुआ है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इस वक्त हमारे एक दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, जनाब शबी साहब, ये बॉस्टन से, मैसाचुसेट्स हमें कॉल कर रहे हैं और ये लग रहा है कि ये इस वक्त टेलीविज़न के लाइव प्रोग्राम को देख रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम, बहुत खुशी हुई आपको देख के, मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आपको
رمضان مبارک. بہت شکریہ شبی بھائی، آپ کو بھی بہت بہت ماہ رمضان کی مبارکباد ہو، آپ کو، ہماری نرجس بھابھی کو، علی کو، سیدہ کو، آپ کے بچوں کو اور آپ کے تمام رشتہ داروں کو خداوند متعال زندہ و سلامت رکھے، آپ کی توفیقات میں اضافہ ہو، خداوند متعال ماہ رمضان المبارک میں توفیق دے کے اطاعت پروردگار کر سکیں، قرآن کریم کی تلاوت کر سکیں. خداوند متعال آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. آپ تو ماشاءاللہ میسیچیوسٹ کی جان ہے، اور سینٹر کی جس طرح سے آپ خدمت کریں، خداوند متعال آپ کو سلامت رکھے. میرے پپا، میری بیگم کے والد کا انتقال ہو گیا تھا 2 سال پہلے، تو آپ ان کے لیے بھی جی شبی بھائی آپ ذرا نام لکھوا دیجئے، چونکہ ہم اس پروگرام میں نام لکھ لیتے ہیں اور پھر ہم دعائے خیر بھی کرتے ہیں، دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں. آپ ذرا نام لکھوا دیجئے پلیز. مرزا حسن عسکری. مرزا حسن عسکری. اور میرے بھائی جو سے شہید ہو گئے ہیں، سید محمد سیدین زیدی. سیدین زیدی، خداوند متعال ان کے درجات کو بلند کرے، وہ تو قوم کا فخر تھے اور ہمارا فخر ہیں یقیناً. اور میرے والدین سید محمد سکلین زیدی اور میری والدہ سیدہ خانم زیدی. سیدہ خانم زیدی. جی شبی بھائی انشاءاللہ آخر میں، پروگرام کے آخر میں ہم انشاءاللہ فاتحہ بھی کریں گے اور دعائے خیر، دعائے مغفرت بھی کریں گے. خداوند متعال آپ کے والدین کو اور شہید آپ کے برادر محترم جناب سیدین زیدی صاحب کو، ان کو جوار معصومین میں اعلیٰ علیین میں جگہ دے. یقیناً ان کی بڑی خدمات ہے. میرے والد سید محمد سکلین زیدی اور سیدہ خانم زیدی آپ کی والد محترمہ، انشاءاللہ ان کو بھی ہم فاتحہ میں شامل. سیدہ خانم زیدی اور میرے ہمزور منور عباس جو ہیوسٹن میں رہتے تھے. منور عباس جی ہاں، ان کی بڑی خدمات ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے جو ادارہ قائم کیا اور جس طرح سے بچوں پر انہوں نے شفقت کی اور تربیت کی، یقیناً ہم آگاہ ہیں. خداوند متعال ان کو اجر دے. اور میں ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. آپ نے بہت خوشی سے بتایا کہ پورا رمضانی پروگرام چلے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ میں اپنی کمیونٹی میں سب کو بتاؤں گا، اور سب انشاءاللہ سب لوگ آپ ہمارے روح رواں ہیں مولانا صاحب، تو آپ ضرور اس کمیونٹی کے لیے بھی دعا کیجیے گا انشاءاللہ. خداوند متعال آپ کو اور ادارے کے تمام افراد کو، پوری کمیونٹی کو، مومنین کو، سب کو آباد و شاد رکھے. خداوند متعال ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال کرے انشاءاللہ، اور کرونا کے مرض سے اور دیگر تمام امراض سے خداوند متعال محفوظ رکھے. ہماری بھابھی کو، بچوں کو سلامت کیجیے گا. کمیونٹی میں تمام مومنین کو سلام، اور انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا، بات ہوتی رہے گی. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہے تھے کہ یہ پروگرام ہمارا جاری و ساری رہے گا. اس پر ہم دعا کے حوالے سے گفتگو بھی آپ کی خدمات میں عرض کریں گے، اور دعا کے حوالے سے آپ اپنا ایکسپیرینس، کوئی سوال ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں. اور بنیادی طور پر جو دعا کے حوالے سے ہم نے عرض کرنا ہے آج آپ کی خدمت میں، اور اس کے بعد اس گفتگو کو انشاءاللہ آئندہ کے پروگرامز میں بھی ہم آگے بڑھائیں گے، اور قدم بقدم انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے اور دعا کی معرفت کو حاصل کریں گے. چونکہ بنیادی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمیں معرفت نہیں ہوتی، ہم دعا کو ہلکا سمجھتے ہیں، ہم دعا کو بہت لائٹ لیتے ہیں. انسان جو ہے اگر یہ سمجھ جائے اور دعا کی معرفت ہو جائے تو یقین جانیے یہ بہت بڑا ویپن ہے انسان کے پاس، جو جہاں پر اس کی حاجات پوری ہوتی ہیں، جہاں پر اس کے مسائل کا حل دعا میں ہے، جہاں پر انسان اپنی پریشانیوں کا حل دعا کے ذریعے تلاش کرتا ہے، وہاں پر اس کی روحانیت بڑھتی ہے، وہاں پر اسے معنویت حاصل ہوتی ہے، وہاں پر وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف بڑھتا ہے، وہاں پر وہ ایک سفر جاری و ساری رکھتا ہے دعا کے ذریعے، کہ جو سفر اس کے علم و عرفان میں اضافہ کا باعث بنتا ہے. خود دیکھیے امام علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعائیں ہیں سیف سجادیہ، وہاں پر نہ صرف یہ کہ مانگا گیا ہے، چونکہ ہمارے ہاں ایک مسکنسیپشن یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعا فقط مانگنے کا نام ہے، کہ یا اللہ رزق دے دے، یا اللہ اولاد دے دے، یا اللہ یہ دے اور یا اللہ وہ دے، فقط یہ دعا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ ائمہ کی دعائیں دیکھیں، وہاں پر آپ کو تبلیغ بھی ملے گی، توحید ائمہ کی دعاؤں میں بیان ہوئی ہے، معرفت کے سمندر ہیں جو ٹھاٹھے مار رہے ہیں ائمہ کی دعاؤں میں. علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں عرفہ، اور دیگر دعائیں جو ہیں اہل بیت سے جو مروی ہیں، اور خود امام علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خزینہ جو ہمارے پاس موجود ہے. وہاں نہ صرف یہ کہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ مانگو کیسے، نہ صرف یہ کہ بتایا گیا ہے کہ مانگنے کا
انداز کیسا ہونا چاہیے، دعا کیسے کی جانی چاہیے، بلکہ ایک معرفت کا سمندر ہے جو آپ کو ان دعاؤں میں ملتا ہے، اور وہاں پر انسان کے عقیدے کو تقویت ملتی ہے۔ ان دعاؤں کے ذریعے انسان کا توحید پر عقیدہ پختہ ہوتا ہے، ان دعاؤں کے ذریعے انسان کا نبوت و رسالت پر یقین محکم ہوتا ہے، انہی دعاؤں کے ذریعے انسان کا ولایت و امامت پر جہاں عقیدہ محکم اور مستحکم ہوتا ہے، وہاں امامت و ولایت کی ضرورت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا بڑا کرم ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا کہ ہم ایک ایسے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ مربوط ہیں، منسلک ہیں، وابستہ ہیں کہ جو امامت کا چیپٹر ہے، جو امامت کا دروازہ ہے، جو امامت کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، کہ جو تا قیام قیامت ہدایت کا ایک دروازہ ہے۔ یہ سب آپ کو دعاؤں کے ذریعے ملتا ہے، یہ معرفت دعاؤں کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ اور جہاں پر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ ناظرین محترم، ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، میں سائمہ حیدر بات کر رہی ہوں نارتھ ہیوسٹن سے۔ جی سسٹر، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ہیوسٹن کے مومنین سب خیریت سے ہیں؟ آپ کے گھر میں بچے سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ؟ الحمدللہ، آپ کی خدا سلامت ہے، اور آپ کا ماشاءاللہ سے بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے، بہت محنت سے آپ اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ میں اکثر آپ کا پروگرام سنتی بھی ہوں، اس کو ماشاءاللہ سے بہت اچھا سمجھ میں آتا ہے، آپ بہت اچھا ایکسپلین کرتے ہیں، اور میں آج اسی پروگرام کے توسط سے آپ کو اپنے پیرنٹس کی صحت یابی کے لیے دعا کروانا چاہتی ہوں۔ جی ضرور ضرور، جی نام لکھوا دیجیے۔ جی ضرور، امی کا نام ہے پروین حیدر۔ ابھی ان کی لاسٹ ایئر دسمبر میں جو بائی پاس سرجری ہوئی ہے، جی 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 جی، تو اس وجہ سے آگے مولا ان کو اسی طرح سے آمین انشاءاللہ، خدا طول عمر دے، صحت و تندرستی دے، اور ان کا سایہ آپ پر سلامت رہے انشاءاللہ۔ الہی آمین۔ اور ابو کے لیے ان کا نام ہے سید الیاس حیدر، سید الیاس حیدر، بھی صحت یابی کے لیے، اور تمام مومنین و مومنات کو اس وائرس سے اور اس وبا سے جو بھی آج کل چل رہی ہے تو اس سے محفوظ رکھیں۔ آمین 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 انشاءاللہ۔ آپ دیکھتے رہیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے شوہر نامدار کے لیے، آپ کے بھائی سید فراز حیدر کے لیے، سب کے لیے انشاءاللہ ہم اجتماعی دعا کریں گے۔ اور آپ جیسا جانتی ہیں ہمارے اس پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ پروگرام کے آخری حصے میں ہم اجتماعی دعا کرتے ہیں سب کے ناموں کے ساتھ۔ جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کی جاتی ہیں، جو مریض ہیں ان کے لیے شفا کی دعا کی جاتی ہے، اور خداوند حضور کے خداوند متعال کے حضور ہم گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں، اہل بیت کا واسطہ دے کر، وسیلہ پیش کر کے ہم دعا کرتے ہیں۔ اور دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی لوگ اس دعا میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، ہمیں یقین یہ ہوتا ہے کہ یقیناً کوئی ایسے ہاتھ ہمارے ساتھ اس وقت اٹھے ہوں گے جو ہاتھ خدا کو پسند ہوں گے۔ ہم گناہ گار ہیں، ہم اس قابل نہیں ہے کہ خدا سے کچھ مانگ سکے، لیکن جب اجتماعی دعا ہوتی ہے تو کیا خبر کوئی اپنے گھر میں ایسا مومن، کوئی ایسا متقی، کوئی ایسا ولی اللہ، کوئی ایسا خدا کا مقرب بندہ بیٹھا ہو کہ جس کی وجہ سے ہماری دعا بھی قبول ہو جائے۔ تو بہت شکریہ، آپ پروگرام دیکھتی رہیے انشاءاللہ۔ ہم آپ کے مریضوں کے لیے بھی اور آپ کے مرحومین کے لیے بھی انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں دعا کریں گے۔ جزاک اللہ خیر الجزا، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ دعا جہاں پر اسلحہ ہے، مومن اپنے آپ کو نہتہ نہ سمجھے، اسلحہ ہے، وہاں پر معصوم یہ فرماتے ہیں کہ الدعاء سلاح المومن و عماد الدین۔ جہاں پر نماز کے لیے کہا گیا کہ عمود الدین، عماد الدین، وہاں پر دعا کے لیے بھی یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ دعا عماد الدین ہے، دعا دین کا ستون ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی عبادت ہے خود دعا کرنا، کہ دعا معصوم فرماتے ہیں کہ یہ دین کا ستون ہے۔ جہاں پر ہتھیار ہے مومن کے پاس، اپنی پریشانیوں کو، اپنی مشکلات کو، اپنی تکلیفوں کو انسان دعا کے ذریعے حل کرواتا ہے، وہاں پر دعا کی صورت میں اس کے پاس ہتھیار بھی ہے، اور یہ دعا خود ایک عبادت بھی ہے۔ چونکہ انسان یہ نہ سمجھے کہ میں فقط مانگ رہا ہوں، نہیں، وہ اپنی حاجت کو پورا کروانے کے لیے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہے، لیکن وہ عبادت میں بھی ہے۔ جتنا وقت انسان دعا میں صرف کرے گا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں فقط مانگ رہا ہوں، نہیں، وہ وقت عبادت میں شمار ہوئے، وہ وقت عبادت کی صورت میں لکھا جا رہا ہے کہ جو وقت انسان دعا میں صرف کرتا ہے۔
چونکہ بنیادی طور پر اگر آپ فلسفہ عبادت کو سمجھیں تو جو میں سمجھا ہوں وہ یہ کہ خدا چاہتا یہ ہے کہ عبد اور معبود کا تعلق بنا رہے. خدا اپنی مخلوق کے ساتھ ایک کنیکشن چاہتا ہے. مخلوق اپنے خالق کے ساتھ کنیکٹ رہے، وابستہ رہے، مربوط رہے، رابطے میں رہے، اور اس رابطے کا نام دعا ہے. ایسے ہی ہے جیسے آپ کے چاہنے والے، آپ کے عزیز، آپ کے رشتہ دار دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ کا رابطہ رہے، ٹیلی فون پر آپ کی ان سے بات ہوتی رہے، آپ کو ان کی خیریت کی اطلاع ملتی رہے. اگر انہیں کوئی احتیاج ہے، کوئی ضرورت ہے تو وہ آپ سے رابطے میں رہیں اور آپ ان کی مدد کریں. تو جہاں انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے دیگر بہن بھائیوں کے ساتھ رابطے میں رہے، ان کی ضروریات سے آگاہ رہے، ان کی پریشانیوں سے واقف رہے، وہاں پر انسان سے کہیں بڑھ کر خدا یہ چاہتا ہے کہ اپنے بندے کی ضرورت سے آگاہ ہو، اور وہ آگاہ ہے، لیکن وہ چاہتا یہ ہے کہ بندہ خدا کو بتائے، اپنی پریشانیوں سے خدا کو آگاہ کرے، اپنے مسائل خدا کے سامنے رکھے. اور ناظرین محترم، آپ لطف محسوس کرتے ہیں، کبھی تجربہ کر کے دیکھیے، کبھی جب آپ کو فرصت کے لمحات ہوں، آپ کے ذہن میں کوئی پریشانی نہ ہو، بالکل ہر طرح کی جاب، بزنس، تعلیم، ہر طرح کی فکر سے آزاد ہو کر اپنے گھر کے کسی کونے میں 2-4 لمحے تنہائی کے عالم میں آپ بیٹھ جائیں اور یوں سمجھیں، اور یہ حقیقت ہے کہ خدا آپ کو دیکھ بھی رہا ہے، خدا آپ کو سن بھی رہا ہے، ہمارا امام ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، ہمارا امام ہمیں سن بھی رہا ہے. بات کریں، خدا سے بات کریں، امام سے بات کریں، اور جسے کہتے ہیں نا کہ ٹاک اٹ آؤٹ، اپنا ما فی الضمیر سامنے رکھ دیں. جو کچھ آپ کے دل میں چل رہا ہے، جو کچھ آپ کے دماغ پر بوجھ ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں، تکالیف ہیں، سوچوں کا انبار ہے، جو بوجھ آپ کے دل پر اور آپ کے دماغ میں ہے، وہ سب اگل دیں. افراد کے پاس تو وقت نہیں ہے کسی کا غم سننے کے لیے. افسوس یہ ہے کہ آج کے دور میں ہر انسان اتنا مصروف ہے کہ اس کے پاس دوسروں کے دکھوں کے لیے وقت نہیں ہے. دوسروں کے دکھ درد سننے کے لیے آج افسوس یہ ہے کہ انسان کے جسے غم گسار ہونا چاہیے، انسان کے جسے جذبہ ہمدردی کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے دکھ اور غم میں شریک ہونا چاہیے، آج تو اس غم میں، اس دکھ میں مدد کرنا تو درکنار، لوگوں کے پاس کسی کا دکھ سننے کا وقت نہیں ہے. لیکن یہ انسان ہے، یہ ہمارے گھر والے ہیں، یہ ہمارے دوست احباب ہیں کہ جن کے پاس ہمارا دکھ سننے کے لیے وقت نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے ناظرین محترم، خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے ہم کلام ہوں. ہمارا امام یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے دکھ اس کے سامنے رکھیں، اور جب ہم اپنے غم، اپنے دکھ، اپنے مسائل، اپنی پریشانیاں اپنے امام کے سامنے رکھتے ہیں، اپنے مالک خدا کے سامنے رکھتے ہیں، تو اس کے 2 فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ انسان کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ فطرت میں ہے. انسان جب تک وہ اپنے دل میں رکھتا ہے، اس کے دماغ میں کچھ چلتا رہتا ہے، اس کے دل پہ بھی بوجھ رہتا ہے، اور اس کا دماغ بھی اس بوجھ کو محسوس کرتا. لیکن جب آپ کہہ دیتے ہیں، اب روتے ہیں، آپ اپنے اندر کا غبار باہر نکال دیتے ہیں، تو آپ کا دکھ ہلکا ہو جاتا ہے. اور اندازہ کریں کہ وہ غبار اگر آپ جس کے سامنے نکال رہے ہیں وہ خالق ہو، وہ آپ کا مالک ہو، وہ کسی کا محتاج نہ ہو، وہ ہر دکھ اور غم کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اس میں یہ سکت ہو، اس میں یہ قدرت ہو کہ وہ ہر غم کو آسانی میں تبدیل کر سکے، ہر دکھ کو آسانی اور نعمتوں میں تبدیل کر سکے، اور اس کے سامنے آپ بیان کریں اللہ اکبر، تو کتنا بڑا انعام ہے کہ سننے والا اس کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس غم کو آسانی میں اور اس کو آسائش میں وہ تبدیل کر سکتا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے. تو دعا کا ٹول ہوتے ہوئے، دعا جیسی چیز ہمارے پاس ہوتے ہوئے، دعا کا ہتھیار ہوتے ہوئے،
اگر انسان شکوہ یہ کرے کہ پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس انسان نے دعا کے مفہوم کو ہی نہیں سمجھا۔ معصوم فرماتے ہیں، امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو 3 چیزیں مل گئیں اس کو 3 چیزیں خود بخود مل جاتی ہیں۔ جس کو 3 چیزیں عطا کی جائیں اور اسے یہ توفیق ہو جائے اور وہ 3 چیزیں اس کے پاس ہوں، اس انسان کو نعمتیں مل جاتی ہیں، خدا کی رحمتیں شامل حال ہو جاتی ہیں، پھر کوئی پریشانی نہیں رہتی۔ جب انسان کو وہ 3 عظیم ترین نعمتیں عطا کی جائیں تو انسان پھر اپنے آپ کو دکھی نہ سمجھے، پھر غموں میں مبتلا نہ سمجھے۔ اور وہ 3 چیزیں وہ ہیں، امام فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں، الدعاء عند القربات، کہ جسے مشکلات میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں دعا مل جائے، جس کے پاس دعا موجود ہو پریشانیوں میں، وہ خدا کا شکر ادا کرے کہ اسے جہاں پر مشکلات نظر آ رہی ہیں، زندگی کی تکالیف اور زندگی کے کٹھن مراحل اس کے سامنے ہیں، وہاں پر اگر اسے دعا کی توفیق ہے وہ شکر خدا ادا کرے، وہ خدا کی اس عظیم نعمت پر شکر ادا کرے کہ مجھے قربات میں، تکالیف میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں مجھے نعمت دعا حاصل ہے۔ تو چلے امام فرماتے ہیں کہ جسے قربات میں دعا مل جائے، الدعاء عند القربات، وہ خدا کا شکر ادا کرے، وہ نعمت خداوندی پر سجدہ شکر بجا لائے کہ کتنا اللہ کا انعام ہے اس پر کہ مشکلات میں خدا نے اسے تنہا نہیں چھوڑا، مشکلات میں خدا نے اسے مشکلات کے حوالے نہیں کیا، مشکلات میں خدا نے اسے اپنے ساتھ رابطے کا ایک ٹول دیا ہے، ایک ہتھیار دیا ہے جس کا نام دعا ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں دوسری چیز، والاستغفار عند الذنب، مولا فرماتے ہیں کہ جسے گناہ کے بعد اللہ استغفار کی توفیق دے دے وہ خدا کا شکر ادا کرے، کہ گناہ پر مصر نہیں ہے، وہ گناہ پر اصرار نہیں کر رہا، وہ گناہ پر فخر اور تکبر نہیں کر رہا، وہ گناہ پر اپنے آپ کو شاباش نہیں دے رہا۔ اگر انسان کو گناہ کے ساتھ استغفار مل جائے، گناہ کرنے کے بعد خدا کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرنے کی توفیق حاصل ہو جائے، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جب انسان کو مولا فرماتے ہیں استغفار کی توفیق حاصل ہو جائے گناہ کے بعد، وہ خدا کا شکر ادا کرے کہ خدایا تو نے مجھے گناہ کے بعد اکڑنے کی توفیق نہیں دی، گناہ کے بعد میں اکڑ نہیں رہا، گناہ کے بعد میں اس پر اصرار نہیں کر رہا، گناہ کے بعد میں اس پر خوش نہیں ہوں بلکہ میں نادم ہوں، گناہ کرنے کے بعد اے خدایا میں شرمندہ ہوں، اور گناہ کے بعد مجھے افسوس یہ ہو رہا ہے کہ میں نے کس کے دربار میں گناہ کیا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ الدعاء عند القربات، جسے دعا تکالیف، پریشانی اور کرب اور مصیبت میں دعا جیسا اسلحہ مل جائے، اور جسے گناہ کے بعد استغفار کی دولت اور نعمت نصیب ہو جائے، اور تیسری چیز مولا فرماتے ہیں الشکر عند النعمہ، اللہ اکبر، کہ جسے نعمت کے ساتھ دولت شکر ادا ہو جائے وہ اپنے آپ کو غریب نہ سمجھے، وہ اپنے آپ کو لاوارث نہ سمجھے، وہ اپنے آپ کو نہتہ نہ سمجھے، جسے نعمت کے ساتھ دولت شکر ادا کی جائے، اور جو نعمتوں پر شکر ادا کرتا نظر آئے، جو نعمتوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں تمحید و تمجید کے ساتھ شکرن للہ کہتا ہوا نظر آئے، سمجھ لیجئے وہ انسان کامیاب ہے۔ اور جسے نعمت پر نعمت دی جا رہی ہو اور وہ خدا کو بھول بیٹھے، وہ دینے والے کو بھول جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نعمت دائمی نہیں ہوگی، وہ کبھی بھی چھینی جا سکتی ہے، وہ واپس لی جا سکتی ہے۔ دینے والا
یہ قدرت رکھتا ہے کہ لے سکتا ہے. جتنی بھی نعمتیں ہمارے سامنے موجود ہیں وہ نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اور خدا اگر دے سکتا ہے تو وہ نعمتیں سلب بھی کر سکتا ہے، وہ نعمتیں واپس بھی لے سکتا ہے. تو ناظرین محترم، آپ کی خدمات عالیہ میں ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ دعا، معصوم فرماتے ہیں، چھٹے امام کا فرمان ہے کہ جسے 3 چیزیں مل جائے وہ امیر ترین آدمی ہے، وہ خدا کا شکر ادا کرنے والا بندہ بن جاتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، اس کی تکالیف دور ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کو نعمتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ 3 چیزوں میں 3 چیزیں موجود رہیں. دعا عند القربات، مصیبت میں دعا یاد رہے، مصیبت میں فقط رونا دھونا نہ ہو، اور بندوں کے سامنے رونے سے فائدہ نہیں ہے. آپ اگر بندے کے سامنے روتے ہیں، اگر کسی انسان کو اپنی حاجت بیان کرتے ہیں تو 2 صورتیں ہوتی ہیں. دینے والا یا تو دے کر دنیا میں اعلان کرے گا کہ فلاں میرے دروازے پر آیا تھا اور میں نے اس کو یہ دیا ہے اور وہ دیا ہے، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ نہ دے تو آپ کو شرمندگی ہوتی ہے. اگر دنیا والا دے دے تو احسان جتائے گا، آپ ہمیشہ اس کے ممنون احسان ہوں گے. دینے والے نے اگر آپ کسی کے دروازے پر چلے گئے اور آپ نے اپنا ہاتھ دراز کیا، اگر وہ دے دیتا ہے تو زندگی بھر آپ اس کے ممنون احسان رہیں گے، اور اگر وہ نہیں دیتا تو ساری زندگی شرمندہ رہیں گے. لیکن خدا وہ ہے جو دے کر نہ تو احسان جتلاتا ہے اور نہ دینے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اور خدا سے مانگ کر نہ انسان شرمندہ ہوتا ہے. آپ کسی دوست سے مانگیں، اپنے باس سے مانگیں، اپنے گھر والوں سے مانگیں، اپنے بھائی سے مانگیں، کسی سے مانگیں، مانگتے ہوئے آپ کو شرم محسوس ہوگی. ہاتھ بڑھاتے ہوئے آپ کو حیا آئے گی. دل میں کیا سوچے گا، یہ کیا کہے گا، اس پر میری حالت آشکار ہو جائے گی، اس پر میری صورت آشکار ہو جائے گی، میرے مالی حالات اس پر واضح ہو جائیں گے کہ جو مجھ سے 500 یا 200 یا 100 مانگ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس تو 100 بھی نہیں ہے. جو 100 کا سوال کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے. تو دینے والا آپ کے حالات سے آگاہ ہو کر دل ہی دل میں آپ کے بارے میں پتہ نہیں کیا سوچے گا. اگر دیتا ہے تو احسان، اگر نہیں دیتا تو آپ شرمندہ. اور اگر دے کر احسان بھی جتا رہا ہے، وہاں پر دوسروں میں وہ اعلان بھی کرے گا، وہ تفاخر بھی کرے گا، وہ دوسروں کو بتائے گا بھی صحیح، وہ اعلان بھی کرے گا، وہ ڈنڈورا بھی پیٹے گا کہ فلاں کی مشکل میں نے مدد کی تھی، فلاں کی امیگریشن کی فیس میں نے دی تھی، فلاں کی بیماری میں سرجری کے پیسے میں نے دیے تھے، فلاں کی تعلیم کے لیے ایڈمیشن کے پیسے میں نے دیے تھے. وہ دنیا بھر میں اعلان کرے گا. فلاں کی میت دفنانے کے لیے قبر کے پیسے میں نے دیے تھے. یہ انسان کی فطرت میں ہے. انسان چاہتا ہے وہ ریکگنائز ہو، انسان چاہتا ہے اس کی تعریف کی جائے، انسان چاہتا ہے لوگوں میں اس کی عزت ہو، انسان چاہتا ہے لوگوں میں اس کے چرچے ہوں. ناظرین محترم، جب انسان اس نیت سے کوئی کام بجا لاتا ہے کہ اس کے چرچے ہوں، اس کے اشتہار لگے، اس کے نام کی پوسٹیں لگیں، اس کا چرچا ہو اور زمین و آسمان میں اس کا ڈھنڈورا پیٹا جائے، تو شاید یہ سب کچھ اسے مل جائے، شاید یہ سب کچھ اس کے لیے ہو جائے، دنیا بھر میں وہ مشہور بھی ہو جائے، اس کو جانا اور پہچانا جاننے لگے. یہ ہو سکتا ہے. انسان کی سخاوت کے، اس کی شہرت کے، اس کے علم کے، اس کے جود و سخا کے چرچے دنیا بھر میں ہو جائے. اگر تو نیکی اس وجہ سے کر رہا ہے کہ دنیا میں پہچانا جاؤں، پھر آخرت میں کسی نیکی کا اپنے آپ کو مستحق نہ سمجھے. اگر یہ سب کچھ دنیا کے لیے ہو رہا ہے، لوگوں کی خدمتیں، حقوق الناس اور یہ تمام رفاعی کام، اگر تو اس نیت سے ہیں کہ دنیا کہے کہ بھائی فلاں کی تو کیا ہی بات ہے،
اگر اس کیا ہی بات کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں تو ناظرین محترم میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. کام وہ ہو جو للہ ہو، جس میں خلوص ہو. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بندے سے مانگیں گے احسان بھی ہوگا، نہیں دے گا تو شرمندگی ہوگی. لیکن جب آپ خدا کے دربار میں جاتے ہیں اور دست دعا بلند کرتے ہیں تو نہ تو دینے والا احسان جتلاتا ہے اور نہ انسان اس سے مانگ کر شرمندہ ہوتا ہے، چونکہ وہ ہے جس سے پوری دنیا مانگ رہی ہے. بادشاہ بھی اسی سے مانگتے ہیں، حکمران بھی اسی سے مانگ رہے ہیں، وزراء بھی اسی سے مانگ رہے ہیں، علماء بھی اسی سے مانگ رہے ہیں. ہر انسان اسی سے مانگتا ہے چونکہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. بادشاہوں کو بھی دیتا ہے، دینے والوں کو بھی وہی دیتا ہے. یہ جن کے خزانے کھلے انہیں دینے والا بھی وہی ہے، انہیں بھی وہی عطا کرتا ہے جو سب کو دیتا ہے. لہذا اس سے مانگ کر نہ تو انسان شرمندہ ہوتا ہے اور نہ خدا دے کر احسان جتلاتا ہے. تو بندہ پھر خدا سے کیوں نہ مانگے؟ پھر بندوں سے سوال کیوں کیا جائے کہ جو پتہ نہیں کہ دے گا یا نہیں دے گا؟ اور بندوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ دینے والے بنے جنہیں خدا نے دیا ہے. خدا را اپنے خزانوں کو بند کر کے نہ بیٹھے، ان خزانوں کے دروازے دنیا کے لیے کھول دیں، مستحقین کے لیے کھول دیں، غرباء کے لیے کھول دیں، مساکین کے لیے کھول دیں، یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھیں، بیوگان کی خدمت کریں. کیا خبر یہ دولت کب تک آپ کے پاس رہے گی؟ اپنے بہن بھائیوں کے حالات سے آگاہ رہیں، انہیں یہ ضرورت پیش نہ آئے کہ آپ کے دروازے پر آ کر آپ سے مانگیں. آپ کا حق یہ بنتا ہے جب آپ کو ان کے حالات سے آگاہی ہو، جائیں اور ان کے دروازے پر جا کر ان کی خدمت میں جو کچھ کر سکتے ہیں کریں. اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے. ایک واقعہ ملتا ہے، ایک صاحب بہت مالدار تھے، ان کے دروازے پر ان کا ایک دوست آیا اور ان سے آ کر اس نے سوال کیا کہ بھائی میں کسی مشکل میں ہوں اور مجھے اتنے پیسوں کی یہ رقم مجھے ضرورت ہے، تو آپ اگر میری مدد کر سکیں. تو وہ صاحب جو اس کے دوست تھے وہ اندر گئے اور کچھ رقم جو وہ مانگ رہے تھے اٹھائی اور اپنے دوست کے ہاتھ میں رکھی. وہ چلا گیا، اس نے اپنی ضرورت کو پورا کیا. اب یہ جو دینے والے تھے یہ گھر میں آ کر بیٹھ گئے اور گریہ کرنا شروع کر دیا، رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں. بیوی قریب آتی ہے، وہ جانتی تھی کہ انہوں نے اپنے دوست کی مدد کی ہے. آ کر کہتی ہے کہ اگر آپ کو دینے کے بعد اتنی تکلیف ہو رہی ہے اور دینے کے بعد اگر افسوس اور دکھ کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں تو انکار کر دیتے، کہتے کہ میں نہیں دے سکتا. اور اگر دے ہی دیا ہے تو پھر رو کیوں رہے ہیں؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، اپنے دوست کی مدد کی ہے آپ نے. یا تو دیتے نہیں اور اگر دیا ہے تو خوش ہو، رو کیوں رہے ہیں؟ جواب سنیے گا، اور خدا کرے ہم اس سے کچھ حاصل بھی کریں. خدا کرے ہماری زندگیاں اس جواب سے تبدیل بھی ہو جائیں. خدا کرے کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں اور آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں. تو وہ جواب دیتے ہیں اپنی بیوی سے، یہ کہتے ہیں کہ میں رو اس لیے نہیں رہا کہ میں نے اپنے دوست کی مدد کی ہے اور پیسے کم ہو گئے ہیں یا کیوں دیے، اس لیے نہیں رو رہا. رو اس لیے رہا ہوں کہ میں اتنا لا علم ہوں اپنے دوست سے، اتنا بے خبر ہوں اپنے دوست سے کہ اسے اس کی ضرورت میرے دروازے پر لے کر آئی ہے. اللہ اکبر! میرا دوست اپنی ضرورت کو لے کر میرے دروازے پر آیا ہے، اس میں مجھے شرم آتی ہے اور شرم آ رہی ہے اور دکھ ہو رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے کہ میں اپنے دوست کے حالات سے اتنا بے خبر ہوں،
مجھے پتہ ہی نہیں کہ اس کو کیا چاہیے اور وہ کس مشکل میں ہے، کس پریشانی میں ہے، اور اس کی ضرورت کیا ہے. اس کی ضرورت اسے میرے دروازے پر لے کر آئیے. چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو میرے دروازے پر آنے سے پہلے میں اس کی ضرورت کو پورا کروں. یہ دوستی ہے، یہ حق رفاقت ہے. ناظرین محترم، یہ ایک دوست کا دوست کے لیے حق ہے کہ مشکل وقت میں اس کے کام آئے، ضرورت میں اس کی ضرورت کو پورا کرے. چونکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ بندوں میں وہ صفات آ جائیں جو خدائی صفات ہیں. خدا رازق ہے، وہ چاہتا ہے بندہ دے. خدا عادل ہے، وہ چاہتا ہے بندہ دنیا میں زمین پر انصاف کرے. انسان کا یہ فرض ہے کہ یہ صفات جو صفات جمیلہ ہیں اپنے اندر لے کر آئے، اور جب مانگے تو خدا سے مانگے. اور جب بندے کا خدا کے ساتھ رابطہ استوار ہو جاتا ہے، تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، تو بندے کے مانگنے پر ملتا ہے، چیزیں ملتی ہیں. خدا کرے کہ ہم مایوس نہ ہوں، خدا کرے کہ ہم خدا سے ہی اپنی توقعات کو وابستہ رکھیں. ناظرین محترم، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب. اچھا میں بات کر رہی تھی نصرت حیدر. آپ کیسے ہیں؟ جی سسٹر نصرت، آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ چارلسٹن سے. چارلسٹن، ساؤتھ کیرولائنا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیسی ہیں سسٹر؟ ساؤتھ کیرولائنا. خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکریہ. اللہ خدا سلامت. خدا سلامت. مولانا مجھے یہ سوال پوچھنا، زیادہ ٹائم نہیں دوں گی آپ کا، کہ یہ جو مرحومین کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں تو یہ کس صورت میں اللہ کے پاس پہنچتی ہیں اور کیسے اللہ قبول کرتا ہے؟ جی بہت شکریہ سسٹر، آپ پروگرام دیکھتی رہیے. آپ کے سوال کا جواب ابھی دیتے ہیں. جزاک اللہ خیر الجزا. بہت شکریہ. سسٹر نصرت ساؤتھ کیرولائنا سے یہ دعا کر رہی ہیں، اور وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ ہم جو اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، کہ جو ہمارے لیے حکم ہے کہ اپنے مرحومین کو خیر کے ساتھ یاد کرو. اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے مرحومین کو دعائیں خیر میں یاد رکھو، بھولو نہیں انہیں، ان کے لیے دعا کرو. چونکہ یہ دعا ان مرحومین کی خدمت میں ایک تحفے کی صورت میں پیش کی جاتی ہے. چونکہ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی مرحومین ہیں جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کی ارواح، ان کی روحیں عالم برزخ میں ہیں، اور تا قیام قیامت وہ سب عالم برزخ میں. حضرت آدم سے لے کر تا ایدم جتنے بھی اس دنیا سے گزر گئے، سب کی روحیں اس وقت عالم برزخ میں ہیں. جو تو نیک ہیں، جو نیک روحیں ہیں، وہ وادی السلام میں ہیں، نجف اشرف میں، امیر المومنین کے حرم کے جوار میں، وادی السلام میں ان کی روحیں وہاں پر ہیں، ان کی برزخ وہاں پر ہیں. اور جو گناہگار ہیں ان کی روحیں وادی برحوت میں ہیں، گناہگاروں کی روحیں. اب میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب. میرا سوال ہے کہ اولاد کے کیا حقوق ہیں ماں باپ سے؟ کیونکہ جب کوئی بھی کسی کے بھی ماں باپ بیمار ہوتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیٹی خدمت کرے، بیٹیاں یہ کہتی ہیں کہ بیٹوں کا فرض ہے. اور دنیا میں دیکھا ہے، یہ دستور ہے کہ ماں باپ پہ جب کوئی بیماری آتی ہے، آفت آتی ہے، اولاد پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے پہ بلیم کرنا شروع کر دیتی ہے کہ بہن جو ہوتے ہیں ایک دوسرے سے کہتے ہیں تمہارا بھی فرض ہے، تمہارا بھی فرض ہے. بیٹیاں کہتی ہیں کہ ہمارا فرض نہیں ہے، یہ بھائیوں کا فرض ہے، بھائی کہتے ہیں بہنوں کا بھی فرض ہے. تو اس کو ذرا واضح کریں کہ شریعت کیا کہتی ہے. جی ضرور عرض کرتے ہیں. سسٹر آپ یہ بتائیے کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ میں کینیڈا سے کال کر رہی ہوں. کینیڈا سے کال کر رہی ہیں؟ بہت اچھا ہے، ہم روز دیکھتے ہیں. اچھا بہت شکریہ. دیکھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں. مولا آپ کے اس پروگرام کو قبول فرمائے اور ہماری مزید توفیقات میں اضافہ کریں. اور آج میں نے کال کی تو میرے لیے بھی دعا کرے گا، میرے بچوں کی دعا کرے گا، خدا ان کو خیر پہ رکھے، صراط مستقیم پہ. انشاءاللہ. سسٹر اگر آپ نام بتانا چاہیں تو آپ نام لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. ہاں، میری امی کے لیے دعا کریں. ان کا نام ہے کنیز فاطمہ، انہیں دعاؤں کی ضرورت ہے، وہ علیل ہے. خدا انہیں صحت کلی عطا فرمائے انشاءاللہ. ہاں، بچوں کے نام ہے زین، شبیر، جی
زینب اور فاطمہ. زینب اور فاطمہ. جی سسٹر انشاءاللہ آپ پروگرام دیکھتی رہیے. انشاءاللہ ابھی کچھ ہی دیر میں چونکہ 6 بجے سے پہلے ہمارا پروگرام ختم ہو جائے گا. انشاءاللہ ہم اجتماعی دعا کریں گے اور سب کے لیے انشاءاللہ ہم دعا کریں گے اور آپ کے سوال کا جواب بھی ہم عرض کرتے ہیں. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ, حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ. خداوند متعال آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. تو ناظرین محترم, پہلے سسٹر نصرت نے جو ساؤتھ کیرولائنا سے سوال کیا تو اس کے جواب میں یہ عرض کر رہا تھا, وہ سوال یہ تھا کہ ہم جو ارواح کے لیے, روحوں کے لیے, اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے, اس دعا کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ 2 قسم کی روحیں ہیں. کچھ نیک روحیں جو وادی السلام میں ہیں, اور جو گناہگاروں کی روحیں ہیں وہ وادی برہوت جو کہ یمن میں ہے وہاں پہ. اب ہر ایک کو دعا کی ضرورت ہے, ہر ایک کو. جو روحیں وادی السلام میں ہیں انہیں بھی دعاؤں کی ضرورت ہے, اور جو گناہگار ہیں انہیں تو یقیناً دعاؤں کی ضرورت ہے. جو وادی السلام میں جو نیک روحیں ہیں, جب انہیں دعا کا تحفہ ان کے پاس پہنچتا ہے جو ملائکہ لے کر جاتے ہیں, خداوند متعال نے ملائکہ کی یہ ذمہ داری لگا رکھی ہے, ڈیوٹی لگا رکھی ہے. حالانکہ ولا کل شیء قدیر ہے, وہ کسی چیز کو کسی طریقے سے بھی کر سکتے ہیں, وہ کن فیکون کے ذریعے ہر چیز کر سکتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ملائکہ کی ڈیوٹی لگی, جیسے فطرس کے حوالے سے کہ فطرس کو جب سید الشہداء کے صدقے میں بالوں پر ملے تھے تو فطرس نے خدا سے یہ اجازت لی تھی کہ خداوند متعال مجھے اجازت دے کہ جو کوئی بھی دنیا میں زیارت سید الشہداء پڑھے اور کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, میں اس کا سلام اس سے لے کر نواسہ پیغمبر کی خدمت میں پہنچاؤں. تو فطرس یہ اہم ترین ذمہ داری سر انجام دیتا ہے. لہٰذا ایک تو یہ کہ خدا شہرک کے قریب ہے, وہ دعاؤں کو سنتا ہے, اور جو کچھ آپ مانگتے ہیں وہ دیکھتا ہے, جانتا ہے, سنتا ہے. لیکن یہ جو دعا ہم کرتے ہیں, اس دعا کے تحفے کو آپ جو فاتحہ آپ نے پڑھی, آپ نے سورہ توحید کی تلاوت کی, آپ نے صدقہ دیا, آپ نے اپنے مرحومین کے لیے کچھ بھی کیا, شب جمعہ کو آپ نے کوئی نیک کام کیا, ان کے نام کا صدقہ کیا, آپ نے ان کے لیے فاتحہ پڑھی, دعائے خیر کی, تو وہ تحفے کی صورت میں, وہ گلدستے کی صورت میں, وہ بہترین گفٹ پیک کی صورت میں فرشتے لے کر اس روح تک پہنچاتے ہیں. اگر تو وہ اچھی حالت میں ہے, وہ خوشی کے عالم میں ہے, وہ عالم برزخ میں لطف اندوز ہو رہی ہے خدا کی نعمتوں سے, تو اس کے لطف اندوزی کے عالم میں مزید بہتری آتی ہے, اس کی نعمتوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے, اس کو خداوند متعال مزید اس تحفے کی صورت میں رحمتیں اور برکتیں عطا کرتا ہے. اور اگر آپ نے فاتحہ کی اس کے لیے کہ جو عالم برزخ کی برہوتی منزل میں ہے, اور اس جگہ پہ جہاں پر گناہگاروں کی روحیں ہیں اور اس پر عذاب نازل ہو رہا ہے, تو اس تحفے کی وجہ سے اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے, اس کے عذاب میں کمی ہوتی ہے, اس کو ایک یوں سمجھیے کہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ملتا ہے. ہمیں نہیں پتا ہمارے بزرگان کس حالت میں ہیں, ہم نہیں جانتے وہ وادی سلام میں ہیں یا معاذ اللہ خدا نہ کرے وہ کسی اور جگہ پر ہے, ہم نہیں پتا. لہٰذا ہم نے ضروری یہ ہے کہ ان کو ہدیہ بھیجنا ہے, تحفہ بھیجنا ہے. اگر تو خدا نہ خواستہ وہ کسی مشکل میں ہے تو اس تحفے کی وجہ سے آسانی پیدا ہوگی, اور اگر وہ پہلے سے ہی اچھی حالت میں ہے تو اس کی وجہ سے ان کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا. ناظرین محترم, ہمارے پروگرام میں تقریباً 12 یا 14 منٹ رہ گئے ہیں. آخر میں ہم نے دعا بھی کرنی ہے, دعا خیر بھی کرنی ہے. آپ ہمیں کال کر کے اپنے مرحومین کے, اپنے مریضوں کے, اپنے بچوں کے, گھر والوں کے, رشتہ داروں کے نام لکھوا سکتے ہیں تاکہ ان کے لیے بھی دعا کی جائے, اور ہم سب خدا کے حضور اپنے دست دعا بلند کریں اور اپنی جھولیاں پھیلائیں اور خدا سے ہم مانگیں, چونکہ وہی ہے جو سب کی جھولیاں بھرتا ہے, وہی ہے جو سب کے دامن کو خوشیوں سے, نعمتوں سے بھرتا ہے. تو قبل اس کے کہ ہم اس جانب بڑھے, سسٹر نے ہمیں کینیڈا سے کال کی ہے اور انتہائی اہم ترین سوال انہوں نے کیا ہے, اور یوں سمجھیے کہ دکھتی رگ پر انہوں نے ہاتھ رکھا ہے. مغربی دنیا میں امریکہ ہو, کینیڈا ہو, یورپ ہو, یہ مسئلہ سب سے زیادہ اہم اور مہم ہے. یہاں پر آ کر لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی آ جاتی ہے, لوگ اپنی ویلیوز کو بھول جاتے ہیں, اقدار کو بھول جاتے ہیں, اور اکثر افراد ایسے ہیں جو وقت کے دھارے میں بہہ جاتے ہیں, جو لہروں کے ساتھ بہہ جاتے ہیں, جو حالات کے ساتھ اس طرح سے تبدیل ہو جاتے ہیں
کہ وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں. لوگ خدا کو بھول جاتے ہیں, اپنے دین کو بھول جاتے ہیں, اپنے ائمہ کو بھول جاتے ہیں اور والدین کو بھول جاتے ہیں. بیٹا ہے تو وہ ذمہ داری سے آنکھیں چرائے گا, کہیں ماں باپ کی خدمت مجھے نہ کرنی پڑے. بیٹی ہے تو وہ یہ کہے گی کہ میں تو اپنے گھر میں ہوں, میں اپنے شوہر کو دیکھوں, اپنے بچوں کو دیکھوں یا ماں باپ کو دیکھوں. بیٹا ہے تو وہ کہے گا کہ میں اپنی بیوی کی سنوں, اپنے بچوں کو دیکھوں یا ماں باپ کو دیکھوں. اور نتیجتاً ماں باپ ان دونوں سچویشنز میں پس جاتے ہیں. وہ والدین کی جنہوں نے ساری زندگی اپنی اولاد کی پرورش کی ہوتی ہے, وہ والدین, وہ ماں کے جو ساری رات اپنے آپ کو گیلی جگہ پر سلاتی ہے اور یہ یقین کرتی ہے کہ بیٹا خشک جگہ پر سوئے. وہ باپ کی جو سارا دن محنت کر کے آتا ہے, مشقت کر کے کماتا ہے اور یہ یقین کرتا ہے کہ اس کے بچوں کو لقمہ حلال مل جائے. ناظرین محترم اس بات کو جاری رکھیں گے. ہمیں ایک اور کالر نے جوائن کیے, دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو آباد ہو, اتنا اچھا پروگرام آیا ہے, دل سے دعائیں نکل رہی ہے. خدا سلامت. آپ کے پروگرام کے صدقے میں سب کی مشکل حل ہوئی. آمین. میں نام لکھانا چاہتی ہوں بیٹے. جی ضرور لکھوائیے. جی نام لکھوائیے, ہم تیار ہیں. یہ آواز نہیں آ رہی ان کی, آپ دوبارہ سے کال کر لیجئے. کچھ آواز میں مسئلہ تھا, ہم آپ کے جو نام ہے وہ نہیں لکھ سکے, آپ دوبارہ سے کال کر لیجئے. تو عرض یہ کر رہا تھا ناظرین محترم کہ بیٹا آنکھیں چراتا ہے, ذمہ داری سے بھاگتا ہے, کئی والدین کی خدمت مجھے نہ کرنی پڑ جائے. اور بیٹی, اور یہ اسے یوں نہ سمجھیے کہ یہ سب کے لیے اچھے لوگ بھی ہیں. ناظرین محترم کالر ہیں, دیکھتے ہیں کون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام بیٹے, میرے نام پورے آ گئے. جی نہیں, اس میں آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی, آپ ذرا پھر سے فرمائیے گا, کٹ گئی تھی لائن. اچھی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بیٹی کا نام ہے محبوب علی بنت رجب علی, اور عسکر علی رجب علی, اور فاطمہ بھائی علاؤ الدین, اور محبوب بی بی حسن علی, اور تمام مومنات. میری بچی کا نام ہے انجمن زہرا بنت عسکر علی, وہ گزر گئی ہے. ہاں بیٹے, اس کے لیے فاتحہ میں ضرور یاد رکھیں, اور ہر مومنات کے لیے بھی فاتحہ پڑھیں. اور میں نے قرآن پڑھا ہے ایک, تو وہ کہے کہ بخش دے سب مومنوں کو ملا کر کے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خداوند متعال آپ کو اجر جزیل عطا کرے, اور آپ نے تمام مومنین کے لیے جو تلاوت قرآن مجید کی ہے اور آپ نے سب کو ایصال کیا, اس کا ثواب خداوند متعال اس کی برکت سے آپ کی زندگی کو نورانی کر دے, مشکلات کا خاتمہ ہو جائے, رحمتیں برکتیں نازل ہوں, خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے انشاءاللہ خداوند متعال. آمین آمین آمین. بہت. آپ کہاں سے کال فرما رہی ہیں؟ آمین آمین آمین. کہاں سے کال کریں سسٹر؟ میں یہاں سے بات کر رہی ہوں, واشنگٹن ڈی سی سے, میری لینڈ سے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ پروگرام دیکھتے رہیے, انشاءاللہ 5 سے 6 ہر روز ہمارا یہ پروگرام لائیو ہوا کرے گا. حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ, دعاؤں کا بہت شکریہ. جیسے میں قرآن پڑھوں گی تو دیتے جاؤں گی سب مومنوں کو انشاءاللہ. خداوند متعال آپ کو سلامت ہے, اللہ خوش رکھے, آباد رکھے. جو دل کی تمنا تھی پوری ہو گئی. الحمدللہ, سب مومن کو ملے. الحمدللہ. خدا آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. جزاک اللہ. ناظرین محترم, آپ کی خدمات عالیہ میں عرض یہ کر رہے تھے ہماری اس سسٹر کے جواب میں کہ جو کینیڈا سے جنہوں نے کال کی, کہ کیا وجہ ہے کہ بچے جب والدین بڑھاپے کو پہنچتے ہیں تو بچے دور بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں, وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا جب وہ بچہ ہو یا بچی ہو خود سے کروٹ نہیں بدل سکتے تھے, پانی چاہیے, دودھ چاہیے, بول نہیں سکتے تھے, لباس ہو مانگ نہیں سکتے تھے, بھوک لگی ہے اظہار نہیں کر سکتے تھے. جب وہ اس حالت میں تھے کہ جب انہیں مدد کی ضرورت تھی, یہی ماں باپ تھے کہ جنہوں نے اس امر کو یقینی بنایا تھا
کہ پیاس بجھائی جائے، بھوک میں بچوں کو کھانا کھلایا جائے، لباس بہترین سے بہترین مہیا کیا جائے. خدا نخواستہ اگر بچہ بیمار ہو جائے تو والدین کی نیند اڑ جاتی ہے. اور جب وہی والدین کہ جو بچوں کو بڑھتے دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، بچوں کو دیکھ دیکھ کے جیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور جب وہی بچے جوان ہو جاتے ہیں، طاقت آ جاتی ہے، دولت آ جاتی ہے، علم آ جاتا ہے، زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں، تو یہی کتنے بچوں کو میں نے یہ کہتے سنا ہے ماں باپ سے کہ آپ کو تو کچھ نہیں پتا، اب کس زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو وقت گزر گیا جب کی آپ باتیں کر رہے ہیں، اب تو سائنس یہ کہتی ہے، ٹیکنالوجی یہ کہتی ہے، علم یہ کہتا ہے، ذرا گوگل تو کریں، ذرا یہ تو کریں، ذرا وہ تو کریں. مذاق اڑاتے ہیں اپنے والدین کا، آپ تو اولڈ سکول ہیں، آپ کو تو کچھ نہیں پتا. استغفر اللہ. جب آپ کو کچھ نہیں پتا تھا یہی والدین تھے جنہوں نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، آپ چل نہیں سکتے تھے، یہی والدین تھے جنہوں نے انگلی پکڑ کر آپ کو قدم بھرنا سکھایا، یہی والدین تھے جنہوں نے آپ کو الف اللہ اور بے سے بسم اللہ پڑھنا سکھایا. آج آپ اتنے بڑے ہو گئے اور والدین سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں پتا. توبہ کریں. خدا کو اگر سب سے زیادہ بات ناپسند ہے تو وہ اولاد کی والدین کی بے احترامی کرنا ہے. جو اولاد اپنے والدین کا احترام نہیں کرتی ہے، جو اپنے والدین کی بے احترامی کرتی ہے، جو ان کی شان میں گستاخی کرتی ہے، جو ان کا مذاق اڑاتی ہے، خدا کبھی معاف نہیں کرے گا. نہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ ان کی زندگی میں برکت رہتی ہے، نہ ان کی صحت رہتی ہے، اور وہی چیز وہ اپنی اولاد میں دیکھتے ہیں. ایک محاورہ جو یہاں پر استعمال ہوتا ہے، what goes around comes around. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. کبھی نہ بھولیے اپنے والدین کی بہترامی کرتے ہوئے کہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہوگی، ممکن نہیں ہے. خدا نے والدین کے لیے تو کہا وَقَضَىٰ رَبُّكُمْ، اللہ سبحانہ و تعالی نے اولاد کے لیے والدین کی اطاعت کو اتنا ضروری کیا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكُمْ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ خدا تو یہ چاہتا ہے، تمہارے خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو. خدا نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین پر احسان کرنا رکھا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكُمْ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کسی کی عبادت نہ کرو مگر خدا کی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو. فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، انہیں اف تک نہ کہو. وَلَا تَقْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکی نہ دو، ان کی بہترامی نہ کرو. وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. خدا تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ دعا کرو خدایا ہمارے والدین پر اس طرح سے رحم کر جس طرح بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم کیا، جس طرح بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا، ہماری پرورش کی. اب یہ بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، اب یہ خود اپنے ہاتھوں سے نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، اب یہ ہمارے محتاج ہیں. ناظرین محترم، بیٹے کی بھی ذمہ داری ہے، بیٹی کی بھی ذمہ داری ہے. توازن رکھا جائے. کوئی جان نہ چھڑائے کہ بیٹا کہے کہ میرے تو اب شادی ہو گئی ہے، اب بیوی کو سنبھالو یا ماں باپ کو دیکھو. نہیں، بیوی کے اپنے حقوق ہیں. اسلام یہ نہیں کہتا کہ بیوی کو نظر انداز کر دیا جائے. اور بدقسمتی کے ساتھ یہ بیماری افراط و تفریط کے ساتھ ہمارے ہاں موجود ہے. کہیں پر تو بیوی کو وہ اہمیت دی جاتی ہے کہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا سیاتی علی الناس زمان، ایک وقت میں دیکھ رہا ہوں، اور اس وقت میں کیا ہوگا کہ نساؤہم قبلتہم، لوگوں کی بیویاں ان کا قبلہ بن جائیں گی. کوئی بیت اللہ کا طواف جا کر نہیں کرے گا، گھروں میں بیویوں کے ارد گرد منڈلاتے رہیں گے اور طواف کرتے رہیں گے. کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے بیویوں کو قبلہ بنا لیا، والدین کو چھوڑ دیا،
اور کچھ وہ ہیں جو والدین کے لیے بیوی کو نظر انداز کر رہے ہیں، بیوی کو خادمہ بنا دیا، بیوی کو غلام بنا دیا، بیوی پر ظلم کر رہے ہیں. خدا را ایسا نہ کریں، بیلنس رکھیں. اسلام تو بیلنس رکھنے کا دین ہے. وَخَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا، بیلنس رکھیں. بیوی کے اپنے حقوق ادا کریں، بیوی کی ذمہ داریاں، بیوی کے حقوق کا خیال رکھیں. والدین کا اپنا مقام ہے، والدین کے اپنے حقوق ہیں، والدین کا خیال اپنے طور پر رکھنا. بیلنس کریں. بیٹی ہو بیٹا ہو، شادی سے پہلے ہو شادی کے بعد ہو، دونوں کی ذمہ داری ہے. لیکن ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں شریعت نے بڑے بیٹے پر کچھ ذمہ داریاں زیادہ عائد کی ہوتی ہیں، جیسے والد کی قضا نماز کہ جو بڑے بیٹے پر واجب ہے، بیٹی پر نہیں ہے. اگر وہ پڑھے تو پڑھ سکتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن بڑے بیٹے پر واجب کیے ہیں، نہیں کرے گا تو گناہ گار ہیں. بیٹیوں کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، بیٹوں کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، اور ہر مسئلے کا حل بیلنس رکھنے میں ہے. بیلنس رکھیں اپنے آپ کو، اور جو شاید زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، اور گھر جنت بن جاتا ہے. ہر ایک کو اس کا مقام دے. بچوں کا اپنا ایک مقام ہے، بیوی کا اپنا ایک مقام ہے، والدین کا اپنا ایک مقام ہے. ایک بیلنس رکھیں. اور جب ہر انسان یہ سمجھ لے کہ میرے حقوق کیا ہیں اور میری ذمہ داریاں کیا ہیں، معاشرہ جنت بن جاتا ہے. بیوی کو پتا میری لمٹس کیا ہیں، یہ میرے حقوق ہیں، یہ میری ذمہ داری ہیں. شوہر کو پتا ہو یہ میرے حقوق ہے، یہ میری ذمہ داری ہے. ماں کو پتا ہو یہ میرے حقوق ہے، یہ میری ذمہ داری ہے. بچوں، تو ہر بندہ اگر آگاہ ہے تو معاشرہ جنت بن جاتا ہے. پھر کسی کو شکایت کی ضرورت نہیں رہتی. ناظرین محترم، اب چونکہ دامن وقت کوتا ہے، گنجائش نہیں ہے کہ اس سے زیادہ ہم گفتگو کر سکیں. آپ کی خدمات عالیہ میں پھر یہ عرض کر رہے ہیں کہ یہ 5 سے 6 ایسٹرن ٹائم کے مطابق پورے ماہ رمضان المبارک میں یہ پروگرام دعا کے عنوان پر لائیو نشر ہوا کرے گا. آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے مریضوں کے لیے اپنے نام لکھوا سکتے ہیں. اجتماعی دعا کے لیے انشاءاللہ آخر میں ہم دعا جو کرتے ہیں، اور دعا کے حوالے سے کوئی سوال ہو، کوئی الجھن ہو، کوئی اپنا تجربہ ہو، تو آپ اس حوالے سے بھی گفتگو کر سکتے ہیں. آخر میں ہم دعا کریں گے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنہار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال، وافوض امری الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. یا من لہ الدنیا والآخرہ ارحم من لیس لہ الدنیا والآخرہ. یا جلیل یا کریم، یا رحمان یا رحیم، یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین و ذریت الحسین علیہم الصلاۃ والسلام. خداوند متعال تیری بارگاہ میں التجا ہے، دعا ہے، عرضی ہے، گزارش ہے. ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے تیرے دربار میں آئے ہیں. خداوند متعال ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت شامل حال فرما. اے پروردگار، جتنے مومنین و مومنات اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، دنیا بھر میں بعد میں دیکھ کے سنیں گے، جہاں جہاں بیٹھے ہیں، خداوند متعال تو جانتا ہے. جو محتاج ہیں غنی کر دے، جو بیمار ہیں شفا عطا کر دے، جو پریشان حال ہیں پریشانیوں کا خاتمہ کر دے. اے پروردگار، جو جس مصیبت میں ہیں، مشکل میں ہیں، تکلیف میں ہیں، سب کو اس تکلیف پریشانی سے نجات عطا کر دے. جو کورونا کے مریض ہیں شفا کلی عطا کر دے. جو دنیا سے چلے گئے ان کے درجات کو بلند کر دے. خداوند متعال جتنے بہن بھائیوں نے ہمیں لائیو دیکھا سنا ہے، سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. جتنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کے لیے کہا گیا، سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما. بالخصوص دعا ہے پروردگار ہماری بہن پروین حیدر جو کہ ہیوسٹن میں ہیں، ان کی دل کی سرجری ہوئی ہے. خداوند متعال ان کو طول عمر عطا فرما، ان کے دل کو نورانی فرما، صحت و تندرستی عطا فرما. سید الیاس حیدر صاحب کو طولانی عمر اور صحت و تندرستی عطا فرما. کنیز فاطمہ ہماری بہن نے کینیڈا سے کال کی ہے، ان کے بچے زین شبیر، زینب، فاطمہ، خداوند متعال سب بچوں کو نیک اور متقی بنا، اہل بیت کا چاہنے والا بنا، علم و عرفان میں اضافہ فرما، اپنے والدین کا فرما بردار بنا. ماہ رمضان المبارک کی برکتیں کسب کرنے کی توفیق عطا فرما. خداوند متعال محبوب علی، اصغر علی، رجب علی، فاطمہ بھائی، محبوب بی بی، حسن علی، خداوند متعال سب کو زندہ و سلامت رکھ، سب کو عمر
خضر عطا فرما، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ انجم الزہرا جو دنیا سے چلی گئی، مرزا حسن عسکری جو دنیا سے چلے گئے، ہمارے شبی بھائی کے مرحومین شہید سیدین زیدی، سید محمد سبتین زیدی، سیدہ خانم زیدی، منور عباس صاحب اور دیگر ہمارے دیکھنے سننے والوں کے المہدی ٹی وی کے ناظرین کی جتنے بھی مرحومین و مرحومات ہیں، خداوند متعال سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا کر۔ اگر برزخ میں کسی مشکل میں ہے، اس مشکل کو آسانی سے تبدیل کر۔ خداوند متعال ہماری دعاؤں کا تحفہ ان کی خدمات عالیہ میں ہم بھیجتے ہیں، ہماری طرف سے ان کی روحوں کو، ان کی ارواح کو راضی و خوشنود فرما، ان کی نعمتوں برکتوں میں اضافہ فرما۔ اگر خدا نخواستہ کسی مشکل میں عذاب میں تخفیف فرما۔ اور آخر میں ایک سورہ مبارک فاتحہ اور سورہ اخلاص ہم ہدیہ کریں گے ان تمام اپنے اپنے مرحومین، اپنے دیکھنے سننے والوں، المہدی ٹی وی کے تمام ناظرین کی ارواح کو ایصال کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على کل شیء قدیر۔ خداوند متعال جتنے مرحومین کے ہم نام لکھے، نام بنام المہدی ٹی وی کے تمام ناظرین و ناظرات جو دنیا سے چلے گئے، شہدائے ملت جعفریہ، علماء، ذاکرین، مراجع اعظام اور جو جو اس دنیا سے اہل بیت کی محبت پر گیا، سب کی ارواح کو یہ سورہ مبارک فاتحہ، درود شریف، بسم اللہ شریف اور سورہ مبارک اخلاص، ہم ان سب کی ارواح کو ہدیہ کرتے ہیں۔ پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی برزخ کی منازل کو آسان فرما، ان کو جوار معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں جگہ عطا فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔